आइए SAK बुक्स पर एक फौरी नजर डालते हैं। तो क्या आप किताबों के रिवायती जायजों से कुछ ज्यादा चाहते हैं? देखें, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अदब को मसनूई ज़हानत यानी AI के साथ मिलाकर कहानियों को समझने का एक बिल्कुल नया तरीका देता है। अच्छा, तो पहली बात, ये हर किस्म के पढ़ने वालों के लिए है। आप चाहे क्लासिक पढ़ते हो या आजकल के बेस्ट सेलर्स, यहाँ आपके लिए कुछ न कुछ जरूर है। दूसरी बात, और जो इसे सबसे मुनफरिद बनाती है, वो है AI का इस्तेमाल। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे काम करता है। तो यूं समझें कि AI किसी किताब में ये भी देख सकता है कि जब कोई किरदार झूठ बोल रहा हो तो कहानी में मौसम का जिक्र कैसे बदल जाता है। ये वो गहराई है जो आम तौर पर हमसे छूट जाती है। और आखिर में, ये सिर्फ तज्जिया ही नहीं करता, ये प्लेटफॉर्म पढ़ने वालों की एक कम्युनिटी भी बनाता है। आप सब्सक्राइब करके इन दिलचस्प पैसों का हिस्सा बन सकते हैं। तो मुख्तसर ये कि SAK बुक्स टेक्नोलॉजी और अदब को मिलाकर कहानियों को समझने का एक बिल्कुल नया और दिलचस्प रास्ता खोलता है। डीप डाइव उर्दू में खुश आमदीद। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प किताब है जिसका मौजू ही काफ़ी गैर मामूली है। जी। किताब का नाम है पाकिस्तान एंड अमेरिकन डिप्लोमेसी। इसे लिखा है टेड क्रेग ने, जो एक साबिक अमेरिकन सिफारतकार है और इस्लामाबाद में 2 बार खिदमात भी अंजाम दे चुके हैं। और जो चीज़ इस किताब को वाकई मुनफरिद बनाती है ना, वो है उसका फ्रेमवर्क। अच्छा। मुसन्निफ ने 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप को एक, आप कह लें, ऐनक के तौर पर इस्तेमाल किया है पाकिस्तान और अमेरिका के पेचीदा ताल्लुकात को समझने के लिए। वाह, ये तो बहुत ही अलग जाविया है। यानी क्रिकेट, सियासत और डिप्लोमेसी सब एक साथ। बिल्कुल। 9/11 से लेकर अफगानिस्तान की सूरत हाल तक हर चीज़ को क्रिकेट के इश्तिहारों से जोड़ा गया है। तो आइए फिर इस दिलचस्प मौजू की गहराई में उतरते हैं। किताब का आगाज होता है प्रोलॉग से, जिसका उन्वान है रीसेटिंग द रिलेशनशिप। जी, और इसकी शुरुआत एक बहुत ही ड्रामेटिक क्रिकेट कहानी से होती है। मोहम्मद आमिर की कहानी है ना? जी, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर। मुसन्निफ हमें 2010 में वापस ले जाते हैं। आमिर सिर्फ 18 साल के थे, अपने कैरियर के उरूज पर। और फिर वो स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में फंस गए। बिल्कुल, जिसकी वजह से उन पर 5 साल की पाबंदी लगी और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा धचका था। एक कौमी हीरो का इस तरह गिरना। लेकिन मुसन्निफ इस कहानी को एक रिडेम्पशन स्टोरी के तौर पर पेश करते हैं। जी। क्योंकि आमिर ने अपनी गलती मानी, सजा काटी और फिर 2016 में क्रिकेट में वापस आए। लेकिन असल इम्तिहान था 2017 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी, जो इंग्लैंड में हो रही थी। और क्या टूर्नामेंट था वो। पाकिस्तान का आगाज बहुत ही बुरा हुआ। पहले ही मैच में अपने रिवायती हरीफ इंडिया से बुरी तरह शिकस्त हुई। मुझे याद है, ऐसा लगा था कि टीम का मोराल बिल्कुल खत्म हो गया है। लग तो यही रहा था, लेकिन फिर पाकिस्तानी टीम ने एक गैर मुतवक्के कमबैक किया। उन्होंने जनूबी अफ्रीका को हराया, फिर श्रीलंका को, और सेमीफाइनल में तो इंग्लैंड को ही हरा दिया, जो उस वक्त टूर्नामेंट की फेवरेट टीम थी। जमान ने शानदार सेंचुरी बनाई, 114 रन, और पाकिस्तान ने 338 रन का एक बहुत बड़ा टारगेट दिया। लेकिन इंडिया की बैटिंग लाइन बहुत मजबूत थी, खास तौर पर उनका टॉप ऑर्डर। सही। और यहीं पर मोहम्मद आमिर की कहानी मुकम्मल होती है। इनका वो जादुई स्पेल। जी, उन्होंने इंडिया के टॉप 3 बल्लेबाजों को आउट किया, रोहित शर्मा, विराट कोहली और शिखर धवन। मैच की कमर ही तोड़ दी शुरू में। बिल्कुल। और पाकिस्तान ने वो फाइनल 180 रन के बहुत बड़े मार्जिन से जीता। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये मोहम्मद आमिर की वापसी का ऐलान था। और मुसन्निफ इसी लम्हे को बुनियाद बनाकर किताब का मरकजी सवाल पूछते हैं। जी, वो सवाल उठाते हैं कि जिस तरह आमिर और पाकिस्तानी टीम ने वापसी की, क्या अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी, दहाइयों की बदएतमादी के खासतौर बाद, पर अफगानिस्तान के मामले पर जो बदएतमादी पैदा हुई, क्या उसके बाद वो ताल्लुकात भी एक नई बेहतर राह पर गामजन हो सकते हैं? वाह, ये वाकई एक बहुत ताकतवर इस्तिआरा है। तो इस रीसेट के ख्याल से मुसन्निफ हमें पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत की तरफ ले जाते हैं, यानी 2018 के इंतखाबात। जी, और किताब में टाइमिंग भी बहुत अहम है। मुसन्निफ 2018 के इंतखाबात के अगले ही दिन पाकिस्तान पहुंचे थे, जब इमरान खान की पार्टी PTI जीत का जश्न मना रही थी। बिल्कुल। बज़ाहिर तो ये एक तारीखी लम्हा था, एक सिविलियन हुकूमत से दूसरी सिविलियन हुकूमत को इक़्तिदार की मुंतकली। लेकिन मुसन्निफ कहते हैं कि हकीकत इतनी सादा नहीं थी। उनका इशारा स्टैब्लिशमेंट के मुबैना किरदार की तरफ है। जी, किताब में तफसील से जिक्र है कि मुसन्निफ के ख्याल में पाकिस्तान के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने इस इलेक्शन के नताइज पर असरअंदाज होने में बहुत जारहाना किरदार अदा किया था। इसमें नवाज शरीफ की हुकूमत के जवाल का भी जिक्र है, डॉन लीक्स और पानामा पेपर्स जैसे वाकयात का। जी, और इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP जैसी जमातों की उभरने का भी जिक्र है, जिसने मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाया।
لیکن مصنف توازن بھی قائم رکھتے ہیں۔ صحیح، وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے باوجود عمران خان کی ذاتی مقبولیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی ایک اپنی عوامی حمایت تھی۔ اور کرپشن سے پاک لیڈر کا جو ان کا امیج تھا۔ بالکل، اسی لیے عالمی برادری بشمول امریکہ نے بہت محتاط رد عمل دیا۔ اور یہ جو سلیکٹڈ وزیر اعظم کا تانا ہے، یہ بھی تو کرکٹ سے ہی آیا ہے۔ جی، یہ ایک اور مثال ہے کہ کس طرح کرکٹ کی زبان پاکستان کی سیاست میں گھل دی گئی ہے۔ جیسے ٹیم کے لیے کھلاڑی سلیکٹ ہوتے ہیں، ویسے ہی یہ تاثر دیا گیا۔ تو سیاست اور کرکٹ کا یہ جو گہرا تعلق ہے، یہ ہمیں کتاب کے دوسرے باب کی طرف لے جاتا ہے، جو مکمل طور پر کرکٹ کے لیے وقف ہے۔ ہاں، اور مصنف ایک بہت دلچسپ بات بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فیلڈ ہاکی بھلے ہی پاکستان کا قومی کھیل ہو، لیکن کرکٹ عوام کے دلوں میں بستا ہے۔ اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں وہ؟ اس کی جڑیں تاریخ میں ہیں۔ تقسیم کے بعد پاکستان کو کرکٹ کا کوئی انفراسٹرکچر ورثے میں نہیں ملا، سب کچھ انڈیا کے پاس تھا۔ یعنی بالکل صفر سے شروع کرنا پڑا۔ جی، اور اس کے باوجود پاکستان نے حیرت انگیز طور پر تیزی سے ترقی کی اور 1952 میں ٹیسٹ سٹیٹس حاصل کر لیا۔ یہ ایک انڈر ڈاگ کی کہانی ہے جو ہر پاکستانی کو اپنی لگتی ہے۔ اور اسی جد و جہد نے کچھ عظیم کھلاڑیوں کو جنم دیا۔ کتاب میں پاکستان کرکٹ کے بانیوں کا ذکر بڑے خوبصورت انداز میں کیا گیا ہے۔ بالکل، جیسے پہلے کپتان تھے A.H. کاردار، آکسفورڈ سے تعلیم یافتہ، جنہوں نے ٹیم میں میرٹ کی بنیاد رکھی۔ اور پھر جسٹس ایویلون رابرٹ کارنیلیس، ایک عیسائی چیف جسٹس جنہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ جی، اور پھر میدان کے ہیروز، فضل محمود، پاکستان کے پہلے عظیم فاسٹ بولر، جنہوں نے 1954 میں اوول ٹیسٹ میں انگلینڈ کے خلاف 12 وکٹیں لے کر پاکستان کو تاریخی فتح دلوائی۔ اور حنیف محمد، پاکستان کے پہلے عظیم بلے باز، لٹل ماسٹر۔ تو مصنف کے نزدیک کرکٹ کی مقبولیت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک ایسا میدان ہے جہاں ٹیلنٹ کو موقع ملتا ہے، چاہے کسی کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو۔ صحیح، یہ معاشرے کے دیگر شعبوں کے برعکس ہے، جہاں اکثر خاندانی پس منظر یا تعلقات زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ کرکٹ کا میدان سب کے لیے برابر ہے۔ تو کرکٹ وہ جگہ ہے جہاں پاکستان اپنی صلاحیت دنیا کو دکھاتا ہے، اور یہی صلاحیت اور اسٹریٹجک اہمیت ہمیں کتاب کے تیسرے باب کی طرف لے جاتی ہے، جو پاکستان کے 2 سب سے اہم شراکت داروں کے بارے میں ہے۔ امریکہ اور چین؟ جی، جو اتفاق سے کرکٹ نہیں کھیلتے۔ دیکھیں، سرد جنگ کے دوران پاکستان امریکہ کا اتحادی تھا، لیکن اس نے انڈیا کے خلاف توازن قائم کرنے کے لیے چین کے ساتھ بھی تعلقات بنائے۔ یعنی شروع سے ہی یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ تھا۔ بالکل، اور یہ توازن 1990s کی دہائی میں اور بھی اہم ہو گیا، جب امریکہ نے پاکستان پر جوہری پروگرام کی وجہ سے پابندیاں لگائیں۔ اس وقت چین ایک قابل اعتماد متبادل کے طور پر سامنے آیا۔ جی، لیکن پھر 9/11 ہوا اور سب کچھ بدل گیا۔ پاکستان پھر سے امریکہ کا اہم اتحادی بن گیا۔ لیکن یہ اتحاد بہت پیچیدہ تھا، خاص طور پہ افغانستان کی وجہ سے۔ بہت زیادہ پیچیدہ۔ مصنف 2011 کو پاک امریکہ تعلقات کے لیے بدترین سال قرار دیتے ہیں۔ وہ 3 بڑے واقعات کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے تعلقات کو شدید نقصان پہنچایا۔ ریڈ ڈیوس کا واقعہ، اسامہ بن لادن کی ہلاکت، اور سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ جس میں 24 پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے۔ ان واقعات نے اعتماد کو تقریباً ختم کر دیا۔ اور اسی دوران چین کا کردار بڑھتا چلا گیا۔ جی، جیسے جیسے امریکہ سے دوری بڑھی، چین سے قربت بڑھتی گئی، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے سی پیک، یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ یہ تو ایک بہت بڑا اسٹریٹجک شفٹ ہے۔ بہت بڑا، لیکن مصنف یہاں بھی توازن رکھتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ چین اور پاکستان کے تعلقات بھی مسائل سے خالی نہیں ہیں، جیسے قرضوں کا بوجھ، سی پیک منصوبوں کی شفافیت پر سوالات، یہ سب خدشات بھی موجود ہیں۔ یعنی پاکستان نے ہمیشہ ان 2 بڑی طاقتوں کے درمیان توازن قائم رکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو آج ہم نے ٹیڈ کریگ کی کتاب کے پہلے 3 ابواب کا جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح کرکٹ کو ایک استعارے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی سیاست، معاشرت اور خارجہ پالیسی کے اہم پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ جی، ہم نے محمد عامر کی کہانی سے لے کر 2018 کے انتخابات تک، اور پھر پاکستان، امریکہ اور چین کے اس پیچیدہ ٹرائنگل تک اس کتاب کے منفرد زاویے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔
اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ مصنف میں 2019 ورلڈ کپ میں پاکستان کے میچز کو بنیاد بنا کر کس طرح پاکستان کے برطانیہ، سری لنکا اور خاص طور پر بھارت کے ساتھ تعلقات کی تاریخ اور حال کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ ٹیڈ کریگ کی کتاب پاکستان اینڈ امریکن ڈپلومیسی پر ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے۔ پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح مصنف، جو پاکستان میں ایک امریکی سفارتکار تھے، 2019 کے کرکٹ ورلڈ کپ کو ایک فریم ورک کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ جی، پاکستان کی تاریخ، اس کی سیاست اور امریکہ کے ساتھ اس کے پیچیدہ تعلقات کو سمجھانے کے لیے۔ اور یہ طریقہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ ہر میچ جو ہے وہ ایک نئے باب کی طرح ہے۔ تو اس حصے میں ہم ویسٹ انڈیز، انگلینڈ، سری لنکا اور آسٹریلیا کے میچز کے ذریعے مزید گہرائی میں جائیں گے۔ بالکل، اور یہ صرف کرکٹ کی بات نہیں ہوگی، بلکہ ہر میچ کے ساتھ جڑی تاریخ، قوم پرستی، دہشت گردی اور یہاں تک کہ ہائی سٹیکس ہاسٹیج ڈپلومیسی کی کہانیاں بھی سامنے آئیں گی۔ تو پھر آئیے ورلڈ کپ میں پاکستان کے پہلے میچ سے ہی شروع کرتے ہیں، ویسٹ انڈیز کے خلاف میچ۔ وہ تو خیر ایک بھیانک خواب ہی ثابت ہوا۔ اوہ بالکل، مجھے یاد ہے 105 رنز پر پوری ٹیم آؤٹ۔ ٹورنامنٹ کے آغاز میں اتنی بری شکست۔ جی، اور مصنف اس شکست کو صرف ایک، آپ کہہ لیں کہ خراب دن کے طور پر نہیں دیکھتے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اس موقع کو ویسٹ انڈیز کی کرکٹ کی تاریخ پر نظر ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہ تاریخ اپنے آپ میں نسل پرستی، نوآبادیات اور شناخت کی ایک ناقابل یقین کہانی ہے۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے، یعنی کرکٹ صرف ایک کھیل نہیں تھا بلکہ ایک سیاسی بیان بھی تھا، خاص طور پر 70 اور 80 کی دہائیوں میں، جب ویسٹ انڈیز کی ٹیم دنیا پر راج کر رہی تھی۔ ان کے فاسٹ بولرز کا تو ایک خوف تھا دنیا میں۔ بالکل، وہ اس وقت کی واحد غیر سفید فام ٹیم تھی جو دنیا پر غالب تھی۔ مصنف CLR جیمز کی مشہور کتاب بیانڈ اے باؤنڈری کا حوالہ دیتے ہیں، اچھا، جو بتاتی ہے کہ کس طرح شروع میں ویسٹ انڈیز کی ٹیموں میں سفید فام بلے باز اور سیاہ فام بولرز ہوتے تھے، جو اس معاشرے کی تفریق کو ظاہر کرتا تھا۔ لیکن پھر ویوین ریچرڈز، کلائیو لائیڈ اور وہ سارے خوفناک فاسٹ بولرز آئے۔ جی، مائیکل ہولڈنگ، اینڈی رابرٹس، انہوں نے اس کھیل کا نقشہ ہی بدل دیا۔ ان کا جو جارحانہ انداز تھا وہ صرف کرکٹ نہیں تھی، بلکہ اپنے نوآبادیاتی آقاؤں کے خلاف ایک علامتی بغاوت تھی۔ اور کتاب اس کرکٹ میچ سے ایک سفارتی سبق بھی نکالتی ہے۔ یہ حصہ مجھے بہت دلچسپ لگا۔ مصنف پاکستانی بیٹنگ کلیپس کو افغانستان میں امریکی اور پاکستانی پالیسی سے جوڑتے ہیں۔ ہاں، یہ کتاب کا ایک بہت مرکزی نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح پاکستانی بلے باز ویسٹ انڈیز کی شارٹ پچ بولنگ کے خلاف ایک ہی طرح کی غلطی دہراتے رہے، کوئی پلان بھی ہے ہی نہیں تھا ان کے پاس۔ بالکل، کوئی پلان بھی نہیں تھا، کوئی حکمت عملی تبدیل نہیں کی، بس آؤٹ ہوتے چلے گئے۔ بالکل اسی طرح امریکہ اور پاکستان نے افغانستان میں زمینی حقائق کو نظر انداز کیا۔ یعنی ایک ہی حکمت عملی پر اصرار، چاہے نتائج کچھ بھی ہوں۔ جی، اور مصنف کی نظر میں یہ صرف ایک اسٹریٹجک ناکامی نہیں تھی، یہ ایک نفسیاتی مسئلہ تھا، یہ ماننے سے انکار کہ آپ کا طریقہ کام نہیں کر رہا۔ اب اس نقطے پر بہت زور دیتی ہے کہ بعض اوقات سب سے مشکل کام اپنی ناکامی کو تسلیم کرنا اور حکمت عملی بدلنا ہوتا ہے۔ تو ویسٹ انڈیز سے اتنی بری شکست کے بعد ٹیم کے حوصلے بالکل پست تھے۔ ظاہر ہے، اور اگلا میچ تھا ٹورنامنٹ کی سب سے فیورٹ ٹیم میزبان انگلینڈ سے۔ کسی کو کوئی امید نہیں تھی، لیکن پھر وہی ہوا جس کے لیے پاکستانی ٹیم مشہور ہے۔ A classic پاکستانی کم بیک۔ جی ہاں، پاکستان نے سب کو حیران کر دیا، 348 رنز کا پہاڑ جیسا سکور بنایا۔ اور انگلینڈ کو شکست دے دی۔ یہ ایک غیر متوقع جیت تھی جس نے ٹورنامنٹ میں ٹیم کو ایک نئی زندگی دی۔ اور مصنف اس میچ کو پاکستان پر برطانوی راج کے ورثے پر بات کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ لیکن انگریز تو 70 سال سے زیادہ عرصہ پہلے چلے گئے۔ آج بھی یہ ورثہ اتنا اہم کیوں ہے، خاص طور پر ایک امریکی سفارتکار کے لیے؟ اس لیے ہے کیونکہ مصنف کے مطابق وہ اثرات آج بھی پاکستان کی سیاست اور معاشرت میں گہرائی سے موجود ہیں۔ خاص طور پر جو نسلی اور قوم پرستی کی تحریکیں ہیں، ان کی جڑیں برطانوی دور کی پالیسیوں میں ہیں، جیسے کہ پشتون اور بلوچ قوم پرستی۔ بالکل، انگریزوں نے جو ڈیورینڈ لائن بنائی، اس نے پشتون آبادی کو 2 ملکوں میں تقسیم کر دیا۔
اس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ اور کتاب میں پشتون تحفظ موومنٹ یعنی PTM کا خاص طور پر ذکر ہے۔ مصنف اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ اسے ایک عوامی تحریک کے طور پر دیکھتے ہیں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پشتونوں کو جو نقصانات پہنچے، جیسے جبری گمشدگیاں اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز، ان کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے۔ اور PTM کا موقف اکثر ریاست کے سرکاری بیانیے سے ٹکراتا ہے نا؟ جی، جس کی وجہ سے انہیں اکثر ملک دشمن بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ بلوچستان میں جاری شورش کا بھی ذکر کرتے ہیں، جہاں بلوچ قوم پرست وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم اور سی پیک جیسے منصوبوں پر خدشات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ایک کلاسک ٹینشن ہے، ایک طرف انسانی حقوق اور مقامی شکایات اور دوسری طرف قومی سلامتی کے خدشات۔ صحیح۔ اور مصنف کا کام ان دونوں اطراف کو سمجھنا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ امریکی سفارتکاروں کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ تحریکیں کیوں موجود ہیں، ان کی شکایات کیا ہیں، اور پاکستانی ریاست انہیں اپنی سالمیت کے لیے خطرہ کیوں سمجھتی ہے۔ اس سمجھ کے بغیر تو کوئی مؤثر پالیسی بن ہی نہیں سکتی۔ بالکل۔ اور ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ برطانیہ کا اثر صرف تاریخ تک محدود نہیں ہے۔ آپ لندن کی بات کر رہی ہیں، جو آج بھی پاکستانی سیاست کا ایک اہم مرکز ہے؟ جی، مصنف بتاتے ہیں کہ کس طرح نواز شریف، بے نظیر بھٹو، الطاف حسین اور یہاں تک کہ عمران خان نے بھی اپنے سیاسی کیریئر کے مختلف مراحل میں لندن کو استعمال کیا۔ ایک طرح کا لندن پلان بن جاتا ہے۔ بالکل۔ یہ سب چیزیں پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات کو آج بھی بہت پیچیدہ اور اہم بناتی ہیں۔ تو انگلینڈ جیسی مضبوط ٹیم کو ہرانے کے بعد لگ رہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم اب ٹورنامنٹ میں واپس آ گئی ہے۔ مومنٹم بن گیا تھا، لیکن قسمت نے ایک اور موڑ لیا۔ اگلا میچ سری لنکا سے تھا اور اس میچ میں حریف ٹیم نہیں بلکہ موسم ولن بن گیا۔ جی، وہ میچ بارش کی وجہ سے ایک بھی گیند پھینکے بغیر منسوخ ہو گیا۔ اور دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ ملا، جو بعد میں پاکستان کو بہت مہنگا پڑا۔ بہت مہنگا پڑا، کیونکہ اسی ایک پوائنٹ کی کمی کی وجہ سے وہ سیمی فائنل تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن مصنف نے اس خالی دن کو بھی ایک بہت ہی سنجیدہ اور المناک موضوع سے جوڑ دیا۔ دہشت گردی کا مشترکہ درد جو پاکستان اور سری لنکا کو آپس میں جوڑتا ہے۔ آپ 2009 میں لاہور میں سری لنکن کرکٹ ٹیم پر ہونے والے حملے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ ایک بہت ہی سیاہ دن تھا۔ بالکل۔ مصنف اس واقعے کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس ایک حملے نے پاکستان کو کرکٹ کی دنیا میں کیسے تنہا کر دیا۔ تقریباً ایک دہائی تک کوئی بھی بین الاقوامی ٹیم پاکستان آنے کو تیار نہیں تھی۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اور اسی تناظر میں کتاب میں پاکستان میں موجود مختلف عسکریت پسند گروہوں کی ایک بہت تفصیلی درجہ بندی کی گئی ہے۔ یہ صرف ایک دشمن نہیں ہے نا؟ نہیں، اور یہی سب سے بڑا چیلنج ہے جس کی طرف مصنف اشارہ کرتے ہیں۔ صورتحال بہت پیچیدہ ہے۔ ایک طرف القاعدہ اور داعش خراسان یعنی ISIS جیسے بین الاقوامی گروہ ہیں، پھر افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک جو افغانستان پر مرکوز ہیں، پھر لشکر طیبہ جیسے کشمیر پر مرکوز گروہ ہیں، اور ان سب سے الگ تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP جی، جو براہ راست پاکستانی ریاست کے خلاف جنگ کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ لشکر جنگوی جیسے فرقہ وارانہ گروہ بھی ہیں۔ تو اتنے مختلف گروہوں کا ہونا ریاست کے لیے کیا چیلنج پیدا کرتا ہے؟ ان کے مقاصد تو الگ الگ ہوں گے۔ بالکل مختلف، اور اکثر وہ آپس میں بھی لڑتے ہیں۔ اسی لیے ان کے خلاف ایک واضح اور یکساں پالیسی بنانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ کتاب میں 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے حملے کو ایک اہم موڑ قرار دیا گیا ہے۔ جی، مصنف لکھتے ہیں کہ اس سفاکانہ حملے نے پوری قوم کو متحد کر دیا، اور اس کے بعد TTP کے خلاف ایک فیصلہ کن آپریشن ضرب عزم شروع کیا جس سے ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری آئی۔ اور مصنف اسے سری لنکا کی تاریخ سے بھی جوڑتے ہیں کہ انہوں نے بھی تامل ٹائیگرز کے ساتھ دہائیوں تک ایک خونریز خانہ جنگی کا سامنا کیا ہے۔ جی، لیکن اسی دوران جب ان کے ملک میں جنگ جاری تھی، انہوں نے 1996 کو ورلڈ کپ جیت کر تاریخ رقم کی۔ یہ دونوں ممالک کی کہانی ہے، دہشت گردی کا گہرا زخم، لیکن کرکٹ کی صورت میں امید کی ایک کرن۔ تو ورلڈ کپ میں آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا بڑا میچ آسٹریلیا سے تھا جو پاکستان 41 رن سے ہار گیا۔ جی،
آسٹریلیا کرکٹ کی دنیا میں ایک سپر پاور ہے، لیکن مصنف لکھتے ہیں کہ پاکستانی شائقین میں ان کے لیے روایتی حریفوں جیسی دشمنی نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کا احترام پایا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ شاید 1992 کا ورلڈ کپ ہے۔ وہ ورلڈ کپ جو پاکستان نے عمران خان کی قیادت میں جیتا تھا۔ جی، اور وہ بھی آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں۔ وہ فتح آج بھی پاکستانی کرکٹ کی تاریخ کا سب سے روشن باب ہے۔ اسی وجہ سے آسٹریلیا کے ساتھ ایک خاص تعلق محسوس کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ چیپٹر ایک دم سے رخ بدلتا ہے نا؟ بالکل، یہ کرکٹ کے میدان سے نکل کر سیدھا ایک ہائی اسٹیک سفارتی تھرلر میں چلا جاتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں کتاب ایک ذاتی یادداشت بن جاتی ہے۔ مصنف یرغمالیوں کی سفارتکاری یعنی ہاسٹیج ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں۔ وہ 2016 کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جب کابل کی امریکن یونیورسٹی سے ایک امریکن پروفیسر کیون کنگ اور ایک آسٹریلین پروفیسر ٹیموتھی ویکس کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ یہ تو کسی فلم کا سین لگتا ہے۔ ایک طرف ورلڈ کپ چل رہا ہے اور دوسری طرف سفارت خانے کے اندر ایک ڈرامہ ہو رہا ہے جس میں لوگوں کی جانیں داؤں پر لگی ہیں۔ اور یہ ڈرامہ 3 سال تک چلتا رہا۔ ان پروفیسرز کو حقانی نیٹ ورک نے یرغمال بنایا ہوا تھا اور انہیں پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں رکھا گیا تھا۔ اور مصنف اس ٹیم کا حصہ تھے جو ان کی رہائی کے لیے کام کر رہی تھی۔ جی، امریکی سفارت خانے میں یہ ایک انتہائی پیچیدہ اور حساس آپریشن تھا۔ پیچیدہ کس لحاظ سے؟ مطلب اس میں کیا چیلنجز تھے؟ سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ان کی رہائی کو امریکہ اور طالبان کے درمیان جاری امن مذاکرات سے جوڑ دیا گیا تھا۔ اچھا، طالبان ان کی رہائی کے بدلے میں اپنے کچھ اہم قیدیوں کی رہائی چاہتے تھے، جن میں حقانی نیٹ ورک کے بانی کے بیٹے انس حقانی بھی شامل تھے، جو افغان حکومت کی قید میں تھے۔ جی۔ تو اس میں امریکہ، آسٹریلیا، پاکستان، افغان حکومت اور طالبان سب فریق شامل ہو گئے۔ تو مصنف کا روزمرہ کا کام کیسا ہوتا تھا؟ وہ بتاتے ہیں کہ امریکی اور آسٹریلوی سفارت خانوں کے درمیان روزانہ کی بنیاد پر میٹنگز ہوتی تھیں، انٹیلیجنس شیئر کی جاتی تھی، مختلف آپشنز پر غور ہوتا تھا، اور واشنگٹن اور کینبرا کو کانسٹنٹلی اپڈیٹ کیا جاتا تھا۔ یہ ایک اعصاب شکن کام تھا جہاں ایک غلط قدم یرغمالیوں کی جان کو خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ ڈیل ہوئی۔ جی، ایک ڈیل ہوئی جس کے تحت ان پروفیسرز کو رہا کر دیا گیا اور بدلے میں افغان حکومت نے انس حقانی سمیت 3 قیدیوں کو رہا کیا۔ یہ واقعہ واقعی یہ ظاہر کرتا ہے کہ سفارتکاری کی دنیا میں کرکٹ کے میدان سے کئی زیادہ بڑے چیلنجز درپیش ہوتے ہیں۔ تو اس حصے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح کرکٹ کے میچز صرف کھیل نہیں ہیں۔ ٹیڈ کریگ کی کتاب میں ہر میچ نوآبادیاتی تاریخ، قوم پرستی کی پیچیدگیوں، دہشت گردی کے خلاف جنگ کی قیمت اور اندیکھی سفارتی کوششوں جیسی کہانیوں کا دروازہ کھولتا ہے۔ بالکل، اور یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ اگلے حصے میں ہم ورلڈ کپ کے سب سے بڑے میچ، اس ٹورنامنٹ کے ایل کلاسیکو یعنی پاکستان بمقابلہ بھارت کا جائزہ لیں گے، اور دیکھیں گے کہ مصنف اس تاریخی دشمنی کو سفارتی نقطہ نظر سے کیسے دیکھتے ہیں اور اس سے کیا نتائج اخذ کرتے ہیں۔ ہم ٹیڈ کریگ کی کتاب پاکستان اینڈ امریکن ڈپلومیسی کے تیسرے حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج ہم پاکستان کے 2 سب سے اہم اور پیچیدہ پڑوسیوں پر بات کریں گے، افغانستان اور انڈیا۔ اور مصنف نے اس کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ فریم ورک استعمال کیا ہے، 2019 کا کرکٹ ورلڈ کپ۔ بالکل، یہ صرف کرکٹ کی بات نہیں ہے، یہ ان کھیلوں کے پیچھے چھپی دہائیوں پرانی تاریخ، سفارتکاری اور تنازعات کی کہانی ہے۔ جی، مصنف ہمیں دکھاتے ہیں کہ کس طرح کرکٹ کا میدان بھی ایک طرح سے جیو پولیٹیکل سٹیج بن جاتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات، جسے گریٹ گیم کہا جاتا ہے، کیسے 9/11 کے بعد ایک نئی شکل اختیار کر گئے، اور انڈیا کے ساتھ کشمیر کا مسئلہ آج بھی دونوں ممالک کے لیے کتنا اہم ہے۔ تو چلیں شروعات کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے میچ سے۔ مصنف ایک بہت دلچسپ بات بتاتے ہیں کہ افغان کرکٹ کی جڑیں وہ اصل میں پاکستان میں ہیں۔ اچھا؟ جی، جب سوویت جنگ کے دوران افغان مہاجرین پاکستان آئے تو انہوں نے مہاجر کیمپوں میں یہ کھیل سیکھا۔ آج وہی ٹیم ورلڈ کپ میں پاکستان کے سامنے کھڑی تھی۔ اور اسی میں ایک گہری ستم ظریفی ہے۔ یہیں سے مصنف ہمیں گریٹ گیم کی تاریخ میں لے جاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ 9/11 کے بعد جب امریکی ڈپٹی سیکریٹری آف اسٹیٹ رچرڈ آرمیٹیج نے پاکستانی انٹیلیجنس چیف سے کہا کہ ہسٹری سٹارٹس ٹوڈے، تاریخ آج سے شروع ہوتی ہے۔ جی، تو یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک غلط فہمی تھی۔ آپ اس خطے کی پرانی تاریخ کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو پھر پاکستان نے وہ مشہور ڈبل گیم کیوں کھیلا؟
مطلب ایک طرف امریکہ کو لاجسٹک سپورٹ دینا اور دوسری طرف طالبان کو پناہ دینا۔ کتاب اس کی کیا وجہ بتاتی ہے؟ دیکھیں، مصنف کے مطابق پاکستان کا بنیادی مقصد افغانستان میں بھارتی اثر و رسوخ کو روکنا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ بھارت افغانستان کو استعمال کر کے پاکستان کے لیے دو محاذ کھول دے گا، تو طالبان کو پناہ دینا اس حکمت عملی کا ایک حصہ تھا۔ لیکن اس کا نتیجہ تو بہت خطرناک نکلا، تحریک طالبان پاکستان TTP کی صورت میں۔ بالکل، اور یہ اس پالیسی کا سب سے المناک نتیجہ تھا۔ جس آگ سے وہ اپنی مغربی سرحد کو بچانا چاہتے تھے، وہ ان کے اپنے گھر میں پھیل گئی۔ کتاب میں کچھ اہم موڑوں کا بھی ذکر ہے، جیسے تورا بورا کی لڑائی۔ تورا بورا، ہاں، جب القاعدہ کے جنگجو پاکستان فرار ہو گئے۔ جی، اور مصنف اسے امریکہ کی ایک بہت بڑی ناکامی قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے وہاں زمینی فوج بھیجنے کے بجائے صرف فضائی طاقت پر انحصار کیا، جس کی قیمت پاکستان کو عدم استحکام کی صورت میں چکانی پڑی۔ اور اس کے بعد 2011 میں ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن پر امریکی ریڈ، اس نے تو دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کو شدید ٹھیس پہنچائی۔ بہت زیادہ۔ مصنف لکھتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ دوہری شرمندگی تھی۔ ایک تو بن لادن ان کے ملک میں تھا، اور دوسرا امریکی ہیلی کاپٹر بغیر کسی روک ٹوک کے اندر آ گئے۔ صحیح، مطلب ان کی سوورینٹی کی کھلی خلاف ورزی ہوئی۔ اس واقعے نے اعتماد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اتنے عدم اعتماد کے باوجود ٹرمپ دور میں مذاکرات شروع ہوئے۔ کتاب اس سفارتکاری کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ مصنف ہمیں زلمے خلیل زاد کی سفارتکاری کا ایک اندرونی منظر دکھاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ٹرمپ انتظامیہ جو پاکستان پر لائز اینڈ ڈیسیٹ یعنی جھوٹ اور دھوکے کے الزامات لگا رہی تھی، جی آخرکار اسی پاکستان کی مدد سے مذاکرات کی میز پر آئی۔ پاکستان نے ان مذاکرات کو ممکن بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ بھی تھی کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو خود یہ ڈر تھا کہ امریکہ بہت جلد بازی میں افغانستان سے نکل جائے گا۔ اچھا، وہ تو چاہتے تھے کہ امریکہ نکلے۔ وہ چاہتے تھے، لیکن ایک منظم طریقے سے۔ وہ ایک پریسیپٹس withdrawal یعنی جلد بازی میں کیے گئے انخلاء کے خلاف تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اس کا نتیجہ افراتفری کی صورت میں نکلے گا۔ اور آخر میں وہی ہوا، امریکی خلا اور طالبان کا کابل پر قبضہ۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وین صورتحال تھی۔ افغانستان کی سرحد سے اب ہم مشرقی سرحد کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان بمقابلہ انڈیا میچ۔ مصنف لکھتے ہیں کہ یہ صرف ایک کھیل نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں، یہ ایگریسو نیشنلزم یعنی جارحانہ قوم پرستی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اور اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ تقسیم ہند اور کشمیر کے نامکمل ایجنڈے میں۔ مصنف ایک پاکستانی جنرل کا حوالہ دیتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ان کے والد سب کچھ انڈیا میں چھوڑ کر صرف ایک سوٹ کیس لے کر پاکستان آئے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کا کوئی مستقبل نہیں۔ یہ سوچ آج بھی بہت عام ہے۔ تو کشمیر پر پاکستان کی حکمت عملی کے بارے میں مصنف کا تجزیہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے دوہری حکمت عملی اپنائی، ایک طرف سفارتی سطح پر رائے شماری کا مطالبہ اور دوسری طرف عسکریت پسند گروپوں کی حمایت، جسے وہ irregular warfare کہتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن مصنف کا استدلال ہے کہ اس پالیسی نے پاکستان کو کئی پھندوں میں جکڑ لیا ہے۔ اس سے سیکیورٹی اسٹیٹ کو اپنے بجٹ اور سیاست میں مداخلت کا مستقل بہانہ مل گیا، انڈیا کے ساتھ تجارت کے مواقع ضائع ہوئے اور لشکر طیبہ جیسی تنظیمیں خود ریاست کے لیے خطرہ بن گئیں۔ 2008 کے ممبئی حملوں کا بھی ذکر ہے۔ جی، اور مصنف اپنا ذاتی تجربہ بتاتے ہیں کہ بطور امریکی سفارتکار وہ پاکستان پر کارروائی کے لیے دباؤ ڈالتے رہے، لیکن انہیں فالس فلیگ جیسی تھیوریز کا سامنا کرنا پڑا۔ یعنی یہ کہ حملہ انڈیا نے خود کروایا ہے۔ جی، کہ انڈیا نے خود اپنے مالیاتی دارالحکومت پر حملہ کروایا تاکہ پاکستان کو بدنام کیا جا سکے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اسلام آباد کے تھنک ٹینکس میں یہ باتیں سنجیدگی سے ہو رہی تھیں۔ اس سے پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا۔ اور پھر 2019 میں پلوامہ حملہ اور بالاکوٹ ایئر اسٹرائک کا بحران آیا۔ مصنف اس پورے واقعے کا آنکھوں دیکھا حال بتاتے ہیں، کس طرح انڈیا نے بالاکوٹ میں حملہ کیا جس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا، پھر پاکستان نے جوابی کارروائی کی اور بھارتی پائلٹ ابھینندن کو پکڑ لیا۔
وہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ بالکل، اور مصنف کے مطابق اس بحران میں قسمت نے بھی بڑا کردار ادا کیا کہ جنگ نہیں ہوئی، کیونکہ دونوں فریق اپنی اپنی فتح کا اعلان کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کیسے؟ بھارت نے اپنے عوام کو بتایا کہ انہوں نے گھر میں گھس کر مارا، اور پاکستان نے بھارتی پائلٹ کو پکڑ کر اور پھر رہا کر کے ایک اخلاقی برتری حاصل کر لی۔ اس طرح دونوں حکومتیں اپنے عوام کے سامنے سرخرو ہو گئیں اور جنگ ٹل گئی۔ اس بحران میں امریکی کردار کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ مصنف کا خیال ہے کہ امریکہ کا جھکاؤ واضح طور پر انڈیا کی طرف تھا، جس سے ایک غیر جانبدار ثالث کے طور پر اس کا کردار کمزور ہوا۔ لیکن پھر کچھ ہی مہینوں بعد عمران خان کے دورے واشنگٹن کے دوران صدر ٹرمپ نے کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کر کے سب کو حیران کر دیا۔ وہ ایک بہت بڑا سرپرائز تھا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اس پیشکش نے بھارتی سفارتکاروں کو سکتے میں ڈال دیا۔ پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی تھی، چاہے وہ عارضی ہی کیوں نہ ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ افغانستان اور انڈیا کے ساتھ یہ دو بڑے تنازعات پاکستان کی خارجہ پالیسی اور سیکیورٹی سوچ پر دہائیوں سے حاوی ہیں۔ جی، اور مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ ان تنازعات نے پاکستان کو عدم اعتماد اور تصادم کے ایک ایسے چکر میں پھنسا دیا ہے جس کی ملک میں نہ صرف جغرافیائی بلکہ معاشی طور پر بھی بہت بڑی قیمت چکائی ہے۔ اور یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ اگلے حصے میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ اس کتاب کے مطابق پاکستان جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ جیسے ممالک سے کیا سبق سیکھ سکتا ہے، اور ہم اس کتاب کی سب سے مشکل بحث پر بات کریں گے کہ پاکستان کا مشرقی حصہ بنگلہ دیش، جسے کبھی غریب سمجھا جاتا تھا، آج معاشی طور پر پاکستان سے آگے کیوں ہے۔ ہم ٹیڈ کریگ کی کتاب پاکستان اینڈ امریکن ڈپلومیسی پر اپنی گفتگو کے آخری حصے میں ہیں۔ ان آخری ابواب میں مصنف ایک بہت ہی دلچسپ کام کرتا ہے۔ جی، وہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو سمجھنے کے لیے 3 بالکل الگ زاویے لیتا ہے۔ ایک کرکٹ میچ، ایک انسانی حقوق کا ایک بہت سینسٹیو کیس، اور پھر ایک بڑی سیاسی تبدیلی۔ بالکل، اور یہی اس کتاب کی خوبصورتی ہے کہ وہ جیو پالیٹکس کو صرف فائلوں اور میٹنگز تک نہیں رکھتا، وہ اسے کرکٹ کے میدان اور معاشرتی مسائل سے جوڑتا ہے۔ تو پہلا زاویہ، جیسا آپ نے کہا، کرکٹ ہے۔ باب 13 ورلڈ کپ فائنل، یہ ہمیں سیدھا 2019 کے لارڈز کے میدان میں لے جاتا ہے۔ کیا دن تھا وہ! 14 جولائی 2019، انگلینڈ بمقابلہ نیوزی لینڈ۔ اور دلچسپ بات یہ کہ انگلینڈ، جہاں سے کرکٹ شروع ہوئی، اس سے پہلے کبھی ورلڈ کپ جیتا ہی نہیں تھا۔ ان پر بہت پریشر تھا، لیکن مصنف ایک اور بات نوٹ کرتا ہے۔ اس نے اپنے پاکستانی دوستوں سے پوچھا تو تقریباً سب نیوزی لینڈ کو سپورٹ کر رہے تھے۔ جی، اور اس کی وجوہات صرف کرکٹ تک محدود نہیں تھیں۔ ایک وجہ تو نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کا کرائسٹ چرچ حملوں کے بعد کا وہ ہمدردانہ رویہ تھا، جس نے پوری دنیا میں مسلمانوں کے دل جیت لیے تھے۔ بالکل۔ تھوڑی بہت انگلینڈ کے خلاف وہ پوسٹ کلونیل مخالفت بھی تھی، لیکن مصنف کہتا ہے کہ سب سے بڑی وجہ انڈیا کو ہرانا۔ جی، سب سے بڑی وجہ تھی نیوزی لینڈ کا سیمی فائنل میں انڈیا کو ہرانا۔ تو اصل بات انڈیا فیکٹر ہی تھی۔ خیر، فائنل خود تو کسی تھرلر فلم سے کم نہیں تھا۔ نیوزی لینڈ نے 241 رنز بنائے، ایک ڈیفینڈیبل سکور تھا لیکن بہت بڑا نہیں۔ صحیح، مگر انگلینڈ کے ٹاپ بیٹسمین لڑکھڑا گئے، اور پھر میدان میں آئے بین سٹوکس۔ بین سٹوکس کی اپنی کہانی بھی کمال کی ہے۔ نیوزی لینڈ میں پیدا ہوئے، انگلینڈ کے لیے کھیلے، اور کیریئر بھی اتار چڑھاؤ سے بھرا رہا۔ جی، 2016 کے T20 فائنل میں آخری اوور میں 4 چھکے کھا کر میچ ہروا دیا۔ پھر 2017 میں ایک جھگڑے کی وجہ سے گرفتار بھی ہوئے، لیکن اس فائنل میں مصنف لکھتا ہے وہ ایک بالکل مختلف انسان نظر آئے، کمال کا تحمل اور سیلف کنٹرول۔ اور پھر قسمت نے ایسا ساتھ دیا جو شاید صدیوں میں ایک بار ہوتا ہے۔ 2 ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے میچ کا رخ ہی بدل دیا۔ پہلا تو وہ جب ٹرینٹ بولٹ نے باؤنڈری پر سٹوکس کا کیچ پکڑا، لیکن ان کا پاؤں رسی سے لگ گیا اور وہ چھکا ہو گیا۔ ناقابل یقین لمحہ تھا۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ تو اس سے بھی بڑھ کر تھا۔ آخری اوور میں مارٹن گپٹل کی تھرو سیدھی سٹوکس کے بلے سے لگی اور باؤنڈری پار کر گئی، 6 رنز اوور تھرو کے۔ جی، 6 رنز۔ مصنف نے اس واقعے کو میراڈونا کے 1982 والے ہینڈ آف گاڈ گول کا کاسمک لیولنگ کہا ہے۔ واہ، کیا زبردست تشبیہ ہے، جیسے کائنات کوئی پرانا حساب برابر کر رہی ہو۔ بالکل، اور اس کے بعد تو ڈرامہ ختم ہی نہیں ہوا۔ میچ ٹائی ہوا، پھر سپر اوور بھی ٹائی ہو گیا۔
اور آخر میں فیصلہ ہوا ایک ایسے قانون پر جو شاید ہی کسی کو یاد تھا، باؤنڈری کاؤنٹ، یعنی جس ٹیم نے زیادہ چوکے چھکے لگائے وہ جیت گئی۔ یہ کرکٹ کی تاریخ کا شاید سب سے عجیب ٹائی بریکر تھا۔ اس پر آج تک بحث ہوتی ہے۔ پاکستان میں اس جیت پر زیادہ بات نہیں ہوئی، لوگوں کے لیے بس یہی کافی تھا کہ انڈیا نہیں جیتا، لیکن مصنف یہاں کرکٹ سے ایک بڑا نقطہ نکالتا ہے۔ شاداب خان کی مثال دیتا ہے نا؟ جی، کہ کیسے 2019 میں ایک عام سا کھلاڑی نظر آنے والا لڑکا 2022 تک دنیا کے بہترین آل راؤنڈرز میں شمار ہونے لگا۔ اور وہ اس ٹیلنٹ کو پورے ملک کے پوٹینشیل کی ایک مثال کے طور پر پیش کرتا ہے۔ لیکن کیا یہ موازنہ واقعی درست ہے؟ مطلب کیا ایک کرکٹر کا ابھرنا اور ایک سائنسدان کا ابھرنا ایک ہی جیسے چیلنجز کا سامنا کرتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ شاید مصنف کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ ٹیلنٹ کی پہچان کا کوئی منظم سسٹم ہی نہیں ہے۔ کرکٹ میں پھر بھی کوئی نہ کوئی نظر آ جاتا ہے، لیکن دوسرے شعبوں میں تو وہ موقع ہی نہیں ملتا۔ اچھا، تو یہ ٹیلنٹ کا نہیں بلکہ موقع کے فقدان کا مسئلہ ہے۔ بالکل۔ تو مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ ذہن حیران رہ جاتا ہے کہ دوسرے شعبوں میں کتنا ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے، لیکن وہ فوراً ہی ایک سوال اٹھاتا ہے کہ یہ ٹیلنٹ سامنے کیوں نہیں آتا، اور اس کا جواب ہمیں کتاب کے اگلے اور بہت ہی سنجیدہ باب میں ملتا ہے۔ بالکل، کرکٹ کی خوشی اور ڈرامے کے بعد کتاب کا ماحول ایک دم سے بدل جاتا ہے۔ باب 14 ہمیں پاکستان کے توہین مذہب کے قوانین اور آسیہ بی بی کے کیس کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک غریب غیر تعلیم یافتہ عیسائی خاتون جنہیں توہین مذہب کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی۔ مصنف لکھتا ہے کہ جب وہ 2010 میں پاکستان آیا تو آسیہ بی بی جیل میں تھیں، اور جب وہ 8 سال بعد 2018 میں واپس آیا تب بھی وہ سزائے موت کی قیدی تھیں، ایک آئسولیشن سیل میں۔ اور الزام کی بنیاد صرف ایک معمولی جھگڑا تھا کہ انہوں نے مسلمان خواتین کے ساتھ ایک ہی گلاس سے پانی کیوں پیا۔ جی، اور اس کیس نے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے نتیجے میں 2 ہائی پروفائل قتل ہوئے۔ پہلے پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر، جنہیں ان کے اپنے باڈی گارڈ نے 2011 میں قتل کر دیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے اس قانون پر تنقید کی تھی۔ پھر 2 مہینے بعد اقلیتی امور کے وفاقی وزیر شہباز بھٹی کو قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعات ایک ٹرننگ پوائنٹ تھے۔ اس کے بعد تو جیسے انتہا پسندی کو ایک نئی لیجیٹیمیسی مل گئی۔ مصنف اس کی جڑیں برطانوی دور کے قوانین میں دیکھتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اصل مسئلہ ریاستی پالیسیوں کا رہا ہے۔ جی، وہ لکھتا ہے کہ فوج نے اکثر عسکریت پسند گروہوں کو پراکسی کے طور پر استعمال کیا۔ پھر 1974 میں بھٹو حکومت نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا، اور جنرل ضیاء الحق کے دور نے تو ملک کو مکمل طور پر اسلامائز کرنے کی کوشش کی، جسے افغان جہاد نے مزید ہوا دی۔ بالکل، اور اسی ماحول سے تحریک لبیک پاکستان یعنی TLP جیسی جماعت ابھری، جو سلمان تاثیر کے قاتل کو ہیرو مانتی ہے۔ اور مصنف کے مطابق 2017-18 میں ISI نے اسے مسلم لیگ نون کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے بھی استعمال کیا۔ لیکن 2018 کے انتخابات کے بعد جب عمران خان کی حکومت آئی اور TLP نے انہیں چیلنج کیا تو یہی جماعت اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بوجھ بن گئی۔ اچھا۔ اور پھر اکتوبر 2018 میں سپریم کورٹ نے آسیہ بیبی کو بری کر دیا، جس کے بعد TLP نے پورے ملک میں دھرنے دے دیے۔ لیکن اس بار کچھ مختلف ہوا۔ جب TLP کے رہنماؤں نے ججوں اور آرمی چیف کو دھمکیاں دیں تو ریاست نے ایکشن لیا۔ جی، سینکڑوں گرفتار ہوئے اور دھرنے ختم ہو گئے۔ مصنف کہتا ہے کہ اس واقعے نے ایک اہم بات واضح کی کہ جب ریاست چاہے تو وہ انتہا پسندوں کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے، مسئلہ قابلیت کا نہیں، نیت کا ہے۔ صحیح۔ لیکن کیا یہ اتنا سیدھا ہے؟ کیا یہ واقعی ریاست کی مرضی تھی، یا یہ ایکشن صرف اس وقت ہوا جب TLP نے براہ راست فوج کی قیادت کو چیلنج کیا؟ جب تک خطرہ سویلین حکومت پر تھا تب تک تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اور کتاب اس تفریق کو واضح کرتی ہے کہ ریاست کے لیے ریڈ لائن کہاں ہے۔ بہرحال آسیہ بیبی کو رہا تو کر دیا گیا، لیکن ان کی جان خطرے میں تھی۔ تو پھر وہ ملک سے باہر کیسے گئیں؟ مصنف بتاتا ہے کہ کینیڈا نے خفیہ طور پر انہیں پناہ دینے پر اتفاق کیا، اور امریکی سفارت خانے نے اس پورے پروسیس میں ایک اہم لیکن بہت لو پروفائل کردار ادا کیا تاکہ پاکستان میں کوئی بیکلیش نہ ہو۔ لیکن یہ کہانی خوشی پر ختم نہیں ہوتی۔ مصنف طاہر نسیم کے افسوسناک واقعے کا ذکر کرتا ہے۔ ایک امریکی شہری جنہیں توہین مذہب کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور جولائی 2020 میں
پشاور کی ایک عدالت کے اندر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہ اس مسئلے کی سنگینی کو واضح کرتا ہے۔ جی، اور اسی سنگین نوٹ کے بعد کتاب اپنے آخری باب میں ان تمام دھاگوں کو سمیٹتی ہے اور امریکہ پاکستان تعلقات کے مستقبل پر نظر ڈالتی ہے، اور اس کی شروعات ہوتی ہے تیسرے زاویے سے، عمران خان کا عروج اور زوال۔ عمران خان، جن کا دور حکومت اپریل 2022 میں ایک تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ختم ہوا اور انہوں نے اسے ایک امریکی سازش قرار دیا۔ مصنف خان کے سیاسی انداز کو کرکٹ کی ایک بہت ہی دلچسپ اصطلاح ریورس سوئنگ سے تشبیہ دیتا ہے۔ ریورس سوئنگ، جو کہ ایک پاکستانی ایجاد ہے، ایک ایسی تکنیک جو پرانی گیند سے بھی سوئنگ حاصل کرتی ہے اور بلے باز کو حیران کر دیتی ہے۔ صحیح۔ مصنف کہتا ہے کہ عمران خان کی سیاست بھی ایک طرح کی ریورس سوئنگ تھی، ایک غیر روایتی تبدیلی جو اسٹیبلشمنٹ کے دو روایتی آپشنز پی 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 اور نون لیگ کو بائی پاس کر کے ایک تیسرا راستہ بن کر ابھری۔ یہ ایک دلچسپ تشبیہ ہے، لیکن کیا یہ مکمل طور پر فٹ بیٹھتی ہے؟ مطلب کیا خان کی سیاست واقعی اتنی نئی تھی، یا یہ پرانی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کا ایک نیا چہرہ تھا جسے تبدیلی کا نام دیا گیا؟ یہی تو کتاب کا مرکزی تجزیہ ہے۔ مصنف کا خیال ہے کہ خان فوج کی مدد سے اقتدار میں آئے اور ان پر انحصار کرتے رہے، وہ فوج کے لیے کوئی حقیقی چیلنج نہیں بن سکے۔ اور ان کا اینٹی کرپشن کا نعرہ بھی، وہ معاشی ترقی کا متبادل نہیں بن سکا۔ بالکل، اور ان کی خارجہ پالیسی، خاص طور پر طالبان کے لیے جوش اور یوکرین جنگ کے دوران ماسکو کا دورہ، وہ امریکہ کے لیے کافی متنازع رہی۔ تو ان تمام واقعات کے پس منظر میں کتاب کا اصل موضوع سامنے آتا ہے، امریکہ پاکستان تعلقات کی بدلتی ہوئی نوعیت۔ جی، مصنف کے مطابق ان تعلقات میں 3 بڑی بنیادی تبدیلیاں آئی ہیں۔ پہلی، 9/11 کے بعد سے پاکستان کے عسکریت پسند گروہوں سے تعلقات پر امریکی توجہ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اور دوسری، چین کا عروج، جس کی وجہ سے امریکہ انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ مضبوط ہوئی اور اس خطے میں پاکستان کی اہمیت نسبتاً کم ہو گئی۔ اور تیسری اور شاید سب سے بڑی تبدیلی، افغانستان سے امریکی انخلا۔ اس نے پاکستان کا واشنگٹن پر جو لیوریج تھا اسے تقریباً ختم کر دیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اب مستقبل کیا ہے؟ مصنف کا خیال ہے کہ اب بڑی تبدیلیوں کی امید رکھنے کے بجائے ایک محدود لیکن اہم شراکت داری اب بھی ممکن ہے اور امریکہ کے مفاد میں ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ امریکہ کو پاکستان کو ٹھیک کرنے کی کوشش چھوڑ دینی چاہیے۔ اچھا، کیونکہ یہ کام پاکستانیوں کا اپنا ہے۔ تو پھر امریکہ کو کرنا کیا چاہیے؟ صرف پابندیاں اور دھمکیاں؟ نہیں، بالکل اس کے برعکس۔ مصنف کا مشورہ ہے کہ امریکہ کو سینکشنز یعنی پابندیوں کے بجائے لنکیجز یعنی روابط پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ لنکیجز مطلب جیسے ویزا، تعلیمی تبادلے؟ جی، اور فوجی تربیت۔ اس کا ماننا ہے کہ یہی اثر و رسوخ کا بہترین ذریعہ ہے، نہ کہ امداد کی بندش۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ پالیسی حقیقت پسندانہ ہے؟ میرا بھی یہی سوال ہے۔ کیا ماضی میں یہ کوشش نہیں کی گئی؟ اب ایسا کیا مختلف ہے کہ یہ لنکیجز کام کریں گے، خاص طور پر جب پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت کم ہو گئی ہے؟ شاید فرق یہ ہے کہ اب توقعات کم ہیں۔ پہلے ان لنکیجز کا مقصد پاکستان کو بدلنا ہوتا تھا، اب شاید مقصد صرف تعلقات کو برقرار رکھنا اور پاکستان کو مکمل طور پر چین کے کیمپ میں جانے سے روکنا ہے۔ اچھا، کتاب کا اختتام افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد کے منظرنامے کے جائزے پر ہوتا ہے۔ ایک ایسا واقعہ جس نے پورے خطے کو بدل دیا۔ مصنف اسے جیو پولیٹیکل لحاظ سے امریکہ کی کامیابی قرار دیتا ہے، کیونکہ اس نے امریکہ کو یوکرین میں روس کا مقابلہ کرنے کے لیے آزاد کر دیا۔ صحیح، لیکن اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی دوبارہ مضبوط ہو گئی ہے۔ اور یہی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی آئرنی ہے۔ بالکل، مصنف نشاندہی کرتا ہے کہ جس افغان طالبان کو پاکستان نے سالوں تک پناہ دی اور سپورٹ کیا، آج وہی طالبان پاکستانی طالبان یعنی ٹی ٹی پی کو روکنے میں ناکام ہیں یا شاید روکنا نہیں چاہتے۔ تو پاکستان کی اپنی پراکسی پالیسی اب اسی کے گلے پڑ رہی ہے۔ جی، تو اس پوری کتاب کا جائزہ لینے کے بعد ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ مصنف نے بڑی خوبصورتی سے دکھایا ہے کہ کس طرح بیرونی طاقتوں اور اندرونی اداروں، خاص طور پر فوج، نے ہمیشہ پاکستان کی سمت کا تعین کیا ہے۔ یہ ایک پیچیدہ اور اکثر متضاد کہانی ہے۔ بالکل، اور یہ کتاب ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔
آج جب دنیا امریکہ اور چین کے درمیان ایک نئی سرد جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے اور پاکستان جغرافیائی اور سیاسی طور پر اس کے بالکل بیچ میں ہے، تو پاکستانیوں کو دوسروں کے دباؤ اور ان کے کھیلوں سے آزاد ہو کر اپنا راستہ خود بنانے کے لیے کس قسم کی اندرونی مضبوطی اور نئی سوچ کی ضرورت ہوگی؟